अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 9 मई के हवाले से सज़ाओं का अमल जारी है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान समेत पार्टी के कई रहनुमाओं को ना सिर्फ सज़ाएं सुना दी गई हैं बल्कि उनकी नाअहली का ख़तरा भी मंडरा रहा है। यही नहीं, 26 नवंबर एहतजाज केस में भी पार्टी के बड़े रहनुमाओं के नाम सामने आए हैं और गिरफ्तारियों का खदशा भी अपनी जगह मौजूद है। और इन सब के दरमियान 5 अगस्त की कॉल अपनी जगह पर बरकरार है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र आज अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया, उस एलामिया के मुताबिक इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। कहा गया कि नए मिसाक़ के लिए मुल्क की तमाम क़ुव्वतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए। तो आज की एपीसी में, जो कि अपोजिशन की जानिब से बुलाई गई, उसमें ग्रैंड मुज़ाकरात की बात की जा रही है, लेकिन ये एलामिया उस मौक़िफ़ के बरक्स है जो बानी पीटीआई ने अपनाया हुआ है। जब 5 अगस्त की कॉल का ऐलान किया गया तो कहा गया कि मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन वहीं अपोजिशन की ये जमातें ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो ये एलामिया जो सामने आया है कितना हकीकत पसंदाना है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, एलामिया आपके सामने है, आज टेलीविजन स्क्रीन पर भी छाया रहा, कितना रियलिटी के करीब है ये एलामिया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं जो खान साहब कहते हैं। देखिए मरियम, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हर अपोजिशन एपीसी करती है और उसमें इसी तरह का एलामिया सामने आता है। अच्छा होता है कि ये एलामिया जो है ये ख़ुद महमूद ख़ान अचकज़ई साहब या बैरिस्टर गौहर साहब पढ़ के सुनाते। ये हमारे दोस्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का इंतखाब इसलिए किया गया कि उनके पीछे मलबा नहीं था। वो एक इंडिपेंडेंट हैसियत में इस तंजीम के वाइस चेयरमैन हैं और ये वही पढ़ सकते थे और वो आपने दुरुस्त निशानदेही कर दी। मेरा ख़्याल है ये कौमी डायलॉग की बात पाकिस्तान में एक ही सियासतदान के लिए है जो कौमी डायलॉग से सबसे ज़्यादा इनराफ़ करते नज़र आते हैं, वो जनाब इमरान ख़ान है। कि अभी मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं चंद रोज़ पहले की बात करता हूँ और मैं दोनों को देख रहा था कि अपना उनके दाएं हाथ भी मुस्तफ़ा नवाज़ के बैरिस्टर गौहर थे और बाएं हाथ असद कैसर थे। उन्होंने उस पर कोई रिमार्क्स नहीं दिया, इसलिए कि वो रिमार्क्स दे नहीं सकते थे कि उनके लीडर ने तो कहा कि इनसे कोई डायलॉग की बात नहीं होगी पाकिस्तान के सियासतदानों से। वो तो उनका तो एक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है कि इससे पहले माजी के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की थपकी और तईद उन्हें हासिल रही है। वो बड़ी बड़ी हुकूमतों को कमज़ोर करते रहे हैं, वो हुकूमतों को दीवार से लगाते नज़र आते थे। उनके दौर में पीटीवी पे हमला भी होता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी वर्कर्स चले जाते थे। लिहाजा ये एलामिया उनके लिए बात वो दुरुस्त कर रहे हैं कि अगर ये एलामिया जितने पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे उनकी मंजूरी से ही जारी हुआ। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अच्छा होता था वहाँ पर कोई पूछता ना बैरिस्टर गौहर साहब से, असद कैसर साहब से कि जनाब आपका लीडर तो कुछ और कह रहा है, एलामिया आपका कुछ और है। तो लिहाजा देखें ये इस तरह के एलामिया मैं असल में ढूंढता रहा कि माजी के अंदर मैं आपको ढूंढ के ला दूंगा कि सारे बलूचिस्तान के इशू की बात भी होती है, वहाँ पे गुमशुदा लोगों की, ये सारे एलामिया। उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट बन गई, उन्होंने इस पर पेशरफ्त क्यों नहीं की? देखें बात यह कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को आज जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को अगर सियासी इस्तेहकाम से हमकनार करना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। ये क्या है कि जी एक दफ़ा एक सियासतदान, सबसे अहम बात तो ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस नाम तो अवाम का लेते हैं कि अवाम की तायद और हमायत से इक़्तिदार में आए हैं, जैसे वो इक़्तिदार में आते हैं वो सबको पता है। और जब एक की बारी आती है और वो अपोजिशन में जाता है, वो इलेक्शन को कह देता है कि धांधली ज़दा। और मैं हैरान था कि इसी एपीसी में वो लोग बैठ के 2024 के इलेक्शन को मुस्तरद कर रहे हैं जिन्होंने 2018 को सबसे बड़ा डाका करार दिया था, जो तो ईवान में बैठने के लिए थे। या अचकज़ई साहब कहाँ थे उस वक्त? तो लिहाजा ये एक, और फिर मैं ये बात भी करूँगा कि आज जिस आइन की बात कर रहे हैं, मैं किसी पे पर्सनल नहीं होता। आपको आइन, कानून, जमहूरियत उस वक्त याद आती है जब आप अपोजिशन में हो या आप हुकूमत में ना हो
क्या بلوچستان جب ان کے پاس سارا اختیار آیا تھا تو انہوں نے وہاں پر سیاسی کارکنوں کو ترجیح دی تھی. اچھکزئی صاحب نے اپنے سکے بھائی کو گورنر بنا لیا تھا, ایک بھائی کو وزیر بنا لیا تھا, خاندان کے سارے لوگ اکاموڈیٹ کر لیے تھے. اب چونکہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ بات ضرور کر سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہو, آپ کو ایسا نہیں جی اللہ کرے, اللہ خدا کرے کہ ماضی سے سارے سبق سیکھیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی, اور وہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جی 5 اگست کا, دیکھیں ہم آپ کو مسلسل یہاں پر کہہ رہے تھے کہ احتجاجی کیفیت کیوں طاری نہیں ہو پا رہی, وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ تو پاکستان کے اندر کہہ رہے تھے کہ پیک پہ ہوگی 5 تاریخ کو, تو آج ان کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ صرف علامتی احتجاج کرنا ہے آپ نے اپنے اپنے حلقوں میں 1 دن کے لیے. یہ کیا مطلب ہے؟ احتجاج پر ہم بات کریں گے کیونکہ ایک طرف سزائیں بھی ہو رہی ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے آج جو اعلامیہ جاری کیا گیا آل پارٹیز کانفرنس کا, اس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو تضاد نہیں لگ رہا دونوں باتوں میں؟ ایک بات جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, دوسری طرف اپوزیشن کی جو جماعتیں اکٹھی ہو کر سوچ رہی ہیں, یہ تو سوچ میں ایک بہت بڑا تضاد ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا ہی تضاد ہے جتنا پاکستان کی پوری پولیٹکس کے اندر تضاد ہے. بتائیے نا کہ تضاد پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں اصولوں کی, قاعدوں کی, جمہوریت کی, کانسٹیٹیوشن کی, رول آف لاء کی, آزادی عدلیہ کی, لیکن جو ملک میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ جمہوریت سے مذاق ہے. اور بات کر رہے ہیں, اپوزیشن بات کر رہی ہے میثاق ہونا چاہیے. او بھائی, سب سے بڑا میثاق تو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں, کانسٹیٹیوشن میں جمہوریت بھی ہے, کانسٹیٹیوشن میں مختلف اداروں کے رول کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, اس نے یہ کام کرنا ہے, اس نے یہ کام کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا بھی رول ڈیفائن ہے. مجھے بتائیں کہ کتنے ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے یا حکومتیں ہیں جو آئین کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور ایمانداری سے ان فنڈامنٹل رائٹس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں جو آئین میں دیے گئے. میثاق کیا ہے؟ آپ کر لو سائن. ہم اس سے پہلے بھی میثاق جمہوریت 2006 میں ہوا تھا, اس کے فوراً بعد دونوں بڑی پارٹیاں جنہوں نے سائن کیا تھا, پی 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 اور پی ایم ایل, انہوں نے اس کی وائلیشنز کی ہیں. لیکن اپوزیشن کو اس وقت کیوں میثاق جمہوریت دیکھیں, اپوزیشن آپ اتنے کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ اپوزیشن کا بندوبست تو حکومت کر رہی ہے, تو اس لیے آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. باقی رہا اپوزیشن جو ہے, بانی کا موقف تو کچھ اور ہے نا, میں اس لیے فکر مند ہو رہی ہوں کہ بانی صاحب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بانی کا جو موقف کچھ بھی ہو, اگر اس وقت پاکستان میں اپوزیشن کی سیاست بے معنی کر دی گئی ہے, لہٰذا یہ جو مرضی کہتے رہیں, بانی آپ جو مرضی بحث کرتی رہیں, بانی کا موقف یہ ہے, بانی کا موقف وہ ہے جو ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر بانی کے موقف کو آپ نے اہمیت دینی ہے یا اس پہ کوئی معنی نکالنے ہیں تو بانی کو آزاد کریں نا, جمہوری فریم ورک میں اپوزیشن پارٹی کو کام کرنے دیں. اگر آپ اپوزیشن کی سپیس کو کم کر دیتے ہیں سیاسی نظام میں, تو اس ملک میں نہ سیاسی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے, نہ اس ملک میں جمہوریت چلتی ہے, اور نہ اس ملک میں سیاسی سٹیبلٹی آتی ہے. تو لہٰذا یہ بحثیں بے معنی ہیں کہ اپوزیشن نے کیا ریزولوشن پاس کیے ہیں, کیونکہ ان پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں. عمل کس طرح, مجھے ہی بتائیے نا, اپوزیشن کس طرح اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے؟ تو بتائیے نا مجھے, اپوزیشن کے ساتھ حشر کیا ہوا ہوا ہے اس وقت؟ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اس وہ الیکشن میں, جس پہ لوگوں کو شکایت ہے, الیکشن پہ شکایت ہے فروری 24 کے, جس پارٹی نے ووٹ دیا ہے اس کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لیڈران کو سزائیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے سینٹ کا چیئرمین, سینٹ کا لیڈر آف اپوزیشن, نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف اپوزیشن, پنجاب کا لیڈر آف اپوزیشن, آپ نے ان کو سزائیں دی ہیں, اب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. باقی رہا ٹھیک ہے, حکومتیں چلتی ہیں, ریاستیں بھی قائم رہتی ہیں, لیکن قوم نہیں اس طرح چل سکتی. اگر آپ نیشن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نیشن کو انڈرمائن کر کے سٹیٹ کو ایک ایسا ایپریٹس بنا رہے ہیں جو اپنے مخالفین کو کچلتا ہے. لیکن آپ ایسے موقع پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اپوزیشن پھر کیا کرے, ان کے پاس کیا چوائس ہے, لیکن ایٹ لیسٹ رسول بخش رئی صاحب, اپوزیشن اپنے موقف پر قائم تو رہ سکتی ہے نا. آپ کو نہیں لگتا ہے ایسے موقع پر پارٹی ورکر کنفیوز ہو جائے گا؟ جب 5 اگست کی کال دی گئی ہے تو آپ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, اس میں کنفیوژن والی مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آتی کہ جب ایک ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہے,
تو یہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کوئی تاریخ چلاتی ہیں، مل بیٹھتی ہیں، اس طریقے کی کانفرنسز کرتی ہیں، مشترکہ اعلامیہ جاری کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک فرض بنتا تھا قوم کا، وہ انہوں نے پورا کر دیا ہے. خاموش نہیں رہے، بات اعلامیہ میں ہے، یہ نہیں کہ اعلامیہ کیوں آیا ہے. اعلامیہ میں جو باتیں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں. 3-4 چیزیں تو بالکل واضح ہیں. لیکن اعلامیہ میں جو بات کی گئی وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے نا. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے جو بانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جب مساق جمہوریت کیا جائے. یہ تو جب موقع ملے گا ان کی بات براہ راست سننے کا تو بات ہی معلوم ہوگا. جب وہ باہر آئیں گے آ کے بات کریں گے، یہ پتہ نہیں کون ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. ہم تو وہ بات کر سکتے ہیں جو اس وقت مشترکہ اعلامیہ میں کہی گئی ہے، اور وہی میرا خیال یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ گزشتہ انتخابات کو نہیں مانتے، غلط ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قوم کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ اسی سے متعلق ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی. اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب ذرا قوم کو بھی دیکھیں. صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں اس وقت میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کے علاوہ اگر آپ قوم ہیں، ملک ہیں اور زندہ قوم ہے تو دوسروں کی بات بھی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ نظام کیسا ہے، کیسے چل رہا ہے. تو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اس اعلامیہ کے بعد کوئی انقلاب تو نہیں آنے لگا، اور تحریک چلتی ہے یا نہیں چلتی یہ تو 5 تاریخ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لوگ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب وہ حالات پیدا ہو جائیں جو اس ملک کے اندر ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا سڑکوں پہ آنا، لوگوں کا جلسے جلوسوں میں جانا، کہ جب ایک ہی حلے میں 108 پارٹی کے جو کلیدی قسم کے رہنما ہیں ان کو آپ 10-10 سال سزا دے دیں، اور وہ بھی فیصل آباد میں پتہ نہیں وہاں کیسے وہ عدالت لگی اور کیسے وہاں پہ شواہد پیش کیے گئے. ظاہر ہے ہم کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم تو یہی کہیں گے کہ عدلیہ بہت آزاد ہے، بہت زبردست فیصلے ہو رہے ہیں. اور لیکن یہ ایک بات ہے کہ اگر اسی قسم کے فیصلے چلتے رہے تو یہاں پاکستان میں لوگوں کو بے شک بات نہ کرنے دیں، لیکن باہر جو باتیں ہوں گی وہ پاکستان کے وقار کے منافی ہوں گی. پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں کی عزت نہیں رہے گی، نہ نظام کی اور نظام کو چلانے والوں کی. تو اسی لیے یہ میرے خیال میں ذرا احترام سے دیکھنا چاہیے، ذرا تھوڑا سا تکریم دینی چاہیے ان لوگوں کو جو تمام مشکلات کے باوجود اکٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئین، قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادیت اور آزاد الیکشن کمیشن، یہ پاکستان اور پاکستانی ریاست کی طاقت اور بقا کی ضمانت ہیں. اور اگر اس کے لیے کوئی بھی بات کرے، حکومت کے نمائندے کریں یا حزب اختلاف کے لوگ کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارے جذبات، ہماری وفاداری، ہماری محبت کسی حکومت سے نہیں، کسی حکمران سے نہیں، اس ملک اس دھرتی سے ہے. اور اگر انہوں نے یہ لیکن بات کی ہے سیاستدانوں کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں نا. یہی تعریف اپوزیشن اگر حکومت میں ہوتی تو انہیں عدالتی فیصلے بہت پسند آتے، اپنی پسند کے فیصلے. اور ہم نے دیکھا ہے پاکستانی سیاست میں تو ناممکن ممکن ہوتے ہوئے، کیونکہ جب وقت بدلتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے اور فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب، آج جو اعلامیہ سامنے آیا ہے APC کا، کیا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس تجویز پر کہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھا جائے؟ دیکھیں جی، ایک تو میں پورے میڈیا سے ایک بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے فالس ایکویلنس. ہم نے پاکستان میں ڈیبیٹ کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ستیہ ناش کر دیا ہے. ہم مضر ہیں کہ ہم ایپل کو اورنجز سے ملاتے ہیں. 2018 کے الیکشن برے تھے تو 2024 کے بھی،
اور بھائی 2018 کے الیکشن اور 2024 کے الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو قرآن کہتا ہے ہر بندہ خسارے میں ہے. یہ میں پاکستان کے حکمرانوں کو آج یہ میسج دے رہا ہوں اور تمام لوگوں کو، اور خود بھی اپنے لیے بھی. ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے رہے. اور تیسری بات وتواصوا بالحق، آپ حق، سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں اور صبر کریں. خاصا فرق بتا دیں کیا؟ بتا دیں فرق بتا دیتا ہوں. آپ نے بلڈوز کیا، 45 کو دبا دیا، 180 سیٹ 25 سیٹوں کو 180 سیٹیں بنا دی. دیکھیں وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ وہاں آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا؟ نہیں دیکھیں بات سنیے، آر ٹی ایس بیٹھا، بالکل بیٹھا. غلط ہوئے الیکشن، وہ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ داریاں لگائیں. لیکن خدا را کسی 2 غلطیوں کی وجہ سے کوئی چیز درست نہیں ہو جاتی. اچھا میں بات کر لوں، وہ بات آگے نکل جائے گی. یہ سزائیں ہوئیں ماشاءاللہ، بانی پی ٹی آئی اندر، پنجاب کی پوری حکومت اندر، 100 سے زائد لوگ اندر، اپوزیشن لیڈر، سینٹ، نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی اندر. اتنی بڑی سزائیں اتنے تعداد میں ایک موب وائلنس پہ میں نے پچھلے 50 سال کی تاریخ میں پوری دنیا میں نہیں دیکھی. اچھا ان سزاؤں پر ہم آئیں گے، اس پہ ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے، لیکن ابھی جو اعلامیہ آیا ہے میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں. کیا کوئی اس تجویز پر پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک تجویز آ گئی ہے نا جی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. وہ 47 فارم والی حکومت جو، اس کے پاس تو پلے کچھ رہا نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں 5 سال نہیں 10 سال رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 9 مئی کو انہوں نے کس طرح، آپ ذرا جب تک یہ پوری بات نہیں سمجھیں گے آپ اصل بات تک نہیں پہنچ سکیں گے. اصل میں ہو ہی یہ رہا ہے کہ ٹی وی پہ ہم، میڈیا پہ ہم اصل بات ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں، آپ نے 9 مئی کے لوگوں کو سزا دے دی ہے نا، اب کل سے دودھ کی نہریں بہنی چاہیے پاکستان میں. ختم ہو گئی بات. پوری میڈیا واز شاؤٹنگ اینڈ اسکریمنگ بلو مرڈر. اس کا مطلب یہ تھا کہ بلو مرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے تباہ کن لمحہ 9 مئی ہے اور اس کے لوگوں کو سزا دے دیں. چلیں جی، سزا مل گئی. مریم نواز صاحبہ نے کہا 6 مئی کے دن سے زیادہ بڑا سانحہ 9 مئی کا ہے. 10 مئی کے یونٹی کے بعد چلیں جی آپ خوش ہو جائیں. آپ کو کہتے ہیں مل گئی. گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. ٹھیک ہے، اب آپ کریں نا ترقی. اب آپ کی خواہش پوری ہو گئی. آپ نے 9 مئی کے تمام لوگوں کو سزا دے دی. پی ٹی آئی تو کہتی ہے شفاف نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں، لیکن ہو گئی نا سزا. 10 سال ماشاءاللہ سزا دے دی. چلے اب آپ پاکستان کی ترقی کا کریں آپ. لیکن مجھے نظر آئے نا کہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ایٹیٹیوڈ سے کہ یہ آپ دیکھیں ڈائیلاگ، یہ 100 لوگوں کو تو آپ نے ادھر سزا دے دی، 50 لوگوں کے وارنٹ ایشو ہوئے ہیں 5 اگست کے لیے. علیمہ خان کے. نمبر 2 دیکھیں صدر پاکستان الوی صاحب کے، پاکستان کے سب سے بڑے اعلیٰ ترین لائر سلمان اکرم راجہ کے، کہ وہ دہشت گرد ہے. کیا لوگ یہ نہیں دیکھ رہے؟ خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں. مت سوچیں میں نے 5 سال اب اپنی بیٹی کو ہی بنانا ہے، اس کے بعد اپنے بیٹے کو ہی بنانا ہے، اپنے داماد کو ہی بنانا ہے. یہ مروسی سیاست نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ جو سیلفشنس ہے اس نے بڑا غرق کیا ہے. تو پھر مساق جمہوریت کن کے ساتھ ہوگا؟ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھا. مساق جمہوریت میں آپ کو بتا دوں، مساق جمہوریت نہ پی ایم ایل این سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو چکا ہے. ان کی پاس صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آ سکیں گے. اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. یہ حقیقت ہے. جائیں سروے کر لیں، جائیں کسی انڈیپینڈنٹ کسی اینل سے پوچھ لیں. اور اس کے ذمہ دار صاحب جو ہیں نواز شریف نہیں ہے، اس کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب ہیں. انہوں نے اس ڈیل کی وجہ سے سارا ستیہ ناش کیا ان کے کیپٹل کا. ڈیل؟ جی یہ ڈیل کے ذریعے سب کچھ ہوا نا جی. یہ ڈیل کے ذریعے ہی آئے نا. اب عمران خان ڈیل نہیں مان رہا. یہ سزائیں کیوں ہوئی ہیں کہ انہوں نے ڈیل کر لی. نواز شریف صاحب نے، جب زرداری صاحب نے جو جیل میں گئے انہوں نے بھی جیلیں کاٹی. لیکن جناب والا عمران خان نے
جو غلطی کی ہے اس نے سب سے بڑی غلطی کی، اس نے سرنڈر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ 9 مئی کی معافی مانگ لیں، یہ بھی باقیوں کی طرح معافی مانگ لیتے. اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اس نے کمیشن بنائے. لیکن معافی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی نہیں مانگی، وہ بری ہو گئے اس مقدمے سے، ان کے بیٹے بھی بری. چال ہے نا، وہ تو سب ہم چال سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ اتنی، میں تو حیران ہوں کہ آپ تو ان جج صاحب کے پروسیکیوٹر بن گئے ہیں آپ. لیکن دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. سب کو آئیڈیا ہے. یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ. میں یہاں بیٹھ کے صرف ان سوالوں کا جواب چاہتی ہوں جو اس وقت عوام کے ذہنوں میں ہے. میں یہاں بیٹھ کے عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں. خیر مجھے سزاؤں کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سننے کو مل رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اب ڈیسیژن لینا ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں میں جانا ہے یا پھر اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. تو کیا استعفوں کا معاملہ بھی ایک بار پھر زیر غور ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور مرکزی رہنماؤں کو ہونے والی سزاؤں اور نااہلیوں کے اثرات پارٹی کی سیاست پر کیا ہوں گے؟ 5 اگست کی کال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پارلیمان میں مزید کمزور ہوگی یا ایک نئی طاقت بن کے ابھرنے کی کوشش کرے گی؟ اور ایوان میں واپسی یا بائیکاٹ؟ اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ سب سوال ہیں جو کہ ابھی تک جواب طلب ہیں. انہی کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، ایک غلطی اس کو کہا جاتا ہے اسمبلیاں توڑنے کی. اب اسمبلیوں میں واپس نہ جانے کا فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس دیکھیں ایک بات تو اس پروگرام میں واضح کر دیں کہ چونکہ یہاں میڈیا کی بات کی ہے اور میڈیا وہی بات کرتا ہے، وہ سیاسی تاریخ کے ساتھ منسلک کرتا ہے چیزوں کو. اور میرا خیال ہے اس پروگرام میں ہر اسپیکٹ پہ بات ہوتی ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن، میں نے آج تک اس پروگرام میں کبھی کہا ہے کہ 2024 کا الیکشن بڑا شفاف تھا. 2018 کے الیکشن میں میں ریکارڈ پہ موجود ہوں اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ تھا کہ وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کس نے بنایا، کیوں کر بنایا، کون لے کے آیا. ایک ایک چیز کھلی تھی اور ہم نے رزلٹس بتائے تھے الیکشن سے پہلے کہ یہ رزلٹس ہوں گے. اور پھر جو جمہوریت کے علمبردار تھے اس پنجاب میں اکثریتی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اور کس کا جہاز چلتا تھا وہ رکشے کی طرح وہ گھیر گھیر کے لاتے تھے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تھپکی تھی، تائید تھی تو 1 پیج تھا، اور پھر جب دھکا پڑا تو کہا جی میں تو بے اختیارہ تھا، سارا اختیار تو لیکن اب تو تھپکی بھی نہیں ہے نا، تائید بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو میں ٹھیک کہا آپ نے آج اپنے ابتدائیے میں کہ ڈائیلاگ، میں 100% ڈائیلاگ کے حق میں ہوں. اگر پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی تو صحافت بھی مضبوط ہوگی. یہ آپ کھیل کیا کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ آپ جب ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے اور جب آپ نہ ہوں تو پھر ریاستی اداروں کی جگنسائی بھی جائز ہے، پھر 9 مئی کے واقعات بھی ہوں گے. یہ ہم بیٹھ کے سزاؤں کی مذمت کر رہے ہیں. میں خود اس سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں. ہم نے رپورٹنگ کی ہے ان کے ساتھ، ان کی جدوجہد دیکھتے رہے ہیں. سیاسی کارکنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ 9 مئی کے واقعات پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اس سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی، جیلوں میں جاتی تھی، پھانسی چڑھتی تھی، نااہل ہوتی تھی. یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ پاکستان کی طاقت کے محور جی ایچ کو پہ بھی چڑھ جائیں، آپ کور کمانڈر اس پہ بھی چڑھ جائیں، اور ایک ٹائم پہ 11 بجے سے 4 بجے کے درمیان 100% پلان تھا اور وہ پلان کھل کے سامنے آ گیا. میں نہیں کہتا سزائیں ہو چکی ہیں، اب آگے کیسے بڑھنا؟ اور پی ٹی آئی کے پاس اس کے بعد آگے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. اور ابھی یہ سزاؤں کا عمل، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کو بھی سزائیں ہوئی تھی. یہ سزائیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کو انصاف مل سکتا ہے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہے تو وہ چیلنج کریں گے. اب جہاں تک آپ نے اسمبلیوں کی بات کی ہے، آج اگر پی ٹی آئی سنیچ پہ کھڑی ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، تو اس ایک شخص کے غیر جمہوری طرز عمل کے لیجیے کہ میں پرائم منسٹر سے باہر ہو گیا ہوں، اسمبلی توڑ دو. پھر پنجاب کے اندر میں نام لیتا ہوں، میں جو اس وقت کے اسپیکر تھے، جو چیف منسٹر تھے، وہ روکتے رہے کہ جناب یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہے، یہ حکومت بھی توڑ دو، وہ اسمبلی بھی توڑ دو. مطلب یہ کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں تو ساری پی ٹی آئی جیل میں چلی جائے. یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہے. سیاسی کارکن ایسٹ ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں ایسٹ ہوتی ہیں. لیکن اب فیصلہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ میں نہیں سمجھتا اب یہ غلطی کوئی نہیں کرے گا یہ اسمبلیوں سے نکلنے والی، اس لیے کہ ساری پارٹی اس کے خلاف ہے کہ آگے ایک شخص کے غیر جمہوری طرز عمل کے نتیجے میں آج پی ٹی آئی سطح پہ کھڑی ہے. یہ غیر جمہوری طرز عمل. ڈاکٹر صاحب، یہ سزائیں اور نااہلیوں کا عمل پارٹی کے سیاسی مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا ہے یا واپس جانا ہے ایوان میں.
کیا طرز عمل ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اس وقت طرز عمل ہے وہ ہے کسی طرح اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہمارا جو ریاستی نظام ہے وہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آئین نے قائم رہنا ہے اور جمہوریت کی کسی شکل نے قائم رہنا ہے تو اپوزیشن کو دیکھیے، سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو گیم سے باہر نہیں نکالتے. ٹھیک ہے. اگر آپ گیم سے باہر نکال دیں گے تو پھر معاملہ چلے گا نہیں. آپ گھسیٹ لیں گے لیکن ایک دن صبح ہی پتہ لگے گا آپ کو کیا ہو گیا پاکستان کے اندر. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو اور جو بھی ادارے ہیں جو ریاست کو چلاتے ہیں ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ لانگ ٹرم بقا کس میں ہے. ٹھیک ہے. وہ سب علاج یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں، تو لانگ ٹرم بقا کس میں ہے اور اس کے لیے سبق حاصل کریں بہت سے ملکوں سے، افریقہ کے حالات سے سبق حاصل کریں. ایشیا میں بہت سے ممالک جنہوں نے پازیٹیو کنٹریبیوشن کر کے اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالا ہے. ترکی ہے، جیسے ترکی نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نکالا ہے. اسی طرح اور ممالک ہیں. ایسٹ ایشیا کے ممالک نے کچھ چیزیں بہتر کی ہیں. بہت سے مسائل جو ہم نہیں حل کر سکے انہوں نے حل کر لیے. تو وہ کس طرح حل کیے؟ چین کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھیے چین کا جو شنجیانگ پروونس ہے اس میں کنٹروورسیز رہی ہیں، اس میں جھگڑے رہے ہیں. اب چین اس کو ایک بہتر کر رہا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے، اقتصادی ترقی کے ذریعے. اس کو وہ ایک بہترین قسم کا پروونس کریٹ کریں. ہمیں دوسرے ممالک سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ایگزامپلز ہمارے سامنے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک غلطی تو وہ ماضی میں کر چکے ہیں اسمبلیاں توڑنے کی. کیا اب وہ اسمبلیوں سے استعفے کا سوچیں گے؟ ایسے کوئی حکمت عملی زیر غور ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب، کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو مشورہ تو ہم سے کوئی نہیں مانگتا، لیکن ہماری خواہش یہ ہے اور ان کی سیاست کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو احتجاج کی سیاست ہے وہ اپنی جاری رکھے. اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہیے کہ جو بھی ہو اسمبلی میں، کہ قانون جس طریقے سے پاس ہو رہے ہیں یا آئین میں ترمیم ہو رہی ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود اسمبلیوں سے کبھی رخصت نہیں ہونا چاہیے. یہ آخری حربہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بھی نوبت آ جائے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف جو تحریک چلا رہی ہے دھیرے دھیرے سے، آہستہ آہستہ سے، مختلف جگہوں پہ، وہ چلتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوتی. ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسے شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جو طاقتیں تحریک انصاف کو سیاسی طور پر ختم کرنا چاہتی ہیں وہ ختم کر چکی ہیں. ان کی طاقت عوام کے اندر ہے، ووٹ کے اندر ہے، اور وہ اس وقت معلوم ہوگی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد ہوگا اور آزاد انتخابات ہوں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن 5 اگست کی کال بھی تو آ رہی ہے نا، دوسری طرف یہ ہے عوام ساتھ دیں گے اس کال میں؟ جی بالکل. دیکھیں اگر وہ کال آ رہی ہے، دیکھتے ہیں لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. نہ بھی نکلیں لوگ، کال تو آ گئی، احتجاج تو ہو گیا. کتنا نکلتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہ سمجھیں کہ لوگ، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو طاقتور لوگ ہیں اور حکمران ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک ایسا نہ ہو کہ لوگ اینٹ سے اینٹ بچا دیں جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، اس وقت تک ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور پھر صحافی بھی اور میڈیا بھی، ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کے یہی کہیں گے دیکھیں جی احتجاج کامیاب ہو گیا. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اس نہج پہ پہنچے. یہ کسی کے مفاد میں نہیں، نہ تحریک انصاف کے مفاد میں، نہ اس وقت جو حکمران ٹولہ ہے نہ اس کے مفاد میں. ہم یہ چاہتے ہیں اور تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ بات چیت ہو، انتخابات شفاف ہوں اور عدلیہ آزاد ہو، انتخابی کمیشن آزاد. اگر آپ یہ چیزیں کسی کو وارے نہیں کھاتی، کسی کا دل اس طرف کو نہیں جاتا، تو میرا خیال ہے اس کے دل کے بارے میں ہمیں تو تشویش ہے اور شکوک و شبہات بھی ہیں کہ ان کا دل شاید پاکستان میں نہ ہو، کہیں اور ہو. یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہیں
کہ جو جس سے کہ جو غداری کے زمرے میں ہے. اور بار بار بات ہمارے دوست کرتے ہیں 9 کی کہ دیکھیں جی وہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. بھائی کمیشن بنا لیں, پتہ تو لگے کون ملوث ہے, کون آیا, کس نے کیا کچھ کیا. اور بیٹھے ہوئے آپ جج بھی خود ہیں, پراسیکیوٹر بھی خود ہیں, الزام بھی خود لگا رہے ہیں, شواہد تو رکھے نا سامنے کہ یہ ان میں سے جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے کوئی ویڈیو لے آئے سامنے ہمیں دکھا دے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مذاق نہ بنائے, اور قوم کو, اور پاکستان بہت بڑا ملک ہے, یہ عظیم قوم ہے, لوگ ہمیشہ یہاں قربانیاں دیتے ہیں, اب بھی دیتے رہیں گے. حزب اختلاف میں ہوں یا مزدور کسان ہوں یا کوئی اور ہوں, اور جن کے وارے نیارے ہیں وارے نیارے رہیں گے. ان کے پاس فورم موجود ہے, وہ ان سزاؤں کو آگے چیلنج بھی کر سکتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب ایک طرف سزاؤں کا عمل, نااہلیاں اور گرفتاریوں کا خدشہ بھی ہے, ان سب کے بیچ کیا لگتا ہے آپ کو 5 اگست کو کیا ہونے والا ہے؟ جی اس سے پہلے میں صرف چھوٹی سی ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت خود ایز خواجہ عمران میں 9 مئی کے معاملے کو ایک بہت بڑا سانحہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیک ڈاٹ ہے ہماری ہسٹری میں. لیکن اور میں یہ بھی چاہتا ہوں, اور بہت سارے پاکستانی بلکہ میجورٹی اکثریت پاکستانیوں کی چاہتی ہے کہ اس کو جو بھی ذمہ دار ان کو سزا ملے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ برائے مہربانی اس سزا کے عمل کو شفاف بنائیے, اس سزا کے عمل کو قانونی بنائیے, اس سزا کے عمل کو ایسا بنائیے کہ جسے ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں. میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان نے کہا کمیشن بنائیں, اگر میں حکمران طبقے کے ساتھ ایڈوائزر ہوتا میں کہتا جی آپ بنائیں. وہ کہتے ہیں جی CCTV فوٹیج لے کے آئیں آپ. لیکن دیکھیں اس کو جسٹیفائی کرنا, یہ جس پہ ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں اس کا رائٹ ہے, اس کا ڈیفنس کا. تو اب اتنی بات میں کہنا چاہتا تھا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بلڈوز باٹا کے ریٹ پہ 10 سال قید لوگوں کو اس طرح دے دیں. آپ دیکھیں لوگوں کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ بھائی یہ کس کماش کا آدمی ہے. سیاسی ورکروں کو ہم نے جو ٹریٹمنٹ کی ہے, میرا دل روتا ہے کہ ہم اس سیاسی خنمادے سے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے کام کیا. سیاسی ورکر کو تو ہم نے تباہ کر دیا. لیکن اب آگے چلتے ہیں, آگے بات کرتے ہیں. اب ان کو اپیل کر, اب دیکھیں نا خاندان میں بھی سوگتوں کی ایک تاریخ ہے, وہ شاید آپ بتانا پسند نہیں کریں گے. نہیں بالکل صحیح بات ہے. میں لیکن وہ اچھا نہیں لگتا نا جی میں اپنی بات کروں کوئی. لیکن کہہ رہا ہوں ہسٹری یہ ہے. نہیں بات یہ ہے سر 5 اگست کا مجھے جی 5 اگست پہ آ رہا ہوں میں. اب دیکھیں 5 اگست پہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ عمران خان کی جو سیاست کو میں سمجھ رہا ہوں, دیکھیں اس سے آپ اختلاف کریں. میں جو اس کی سیاست کو سمجھ رہا ہوں کہ اس کی سیاست میں ایک میٹامورفسز آیا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ ڈیبیٹ کے لیے میں تمام صحافیوں کو اور انٹلیکچوئل صاحبان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کی ایک غلطی کو لائف سینٹنس نہ بنا دیں کہ جی اس نے چونکہ یہ کام کیا تھا بس اب اس کے لیے لائف سینٹنس بن گیا ہے. آدمی سیکھتا ہے, آدمی گرو کرتا ہے. 1 پیج کا منترا عمران خان نے دیا اور اس نے دیا, اور اس وقت بھی ہم اس کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1 پیج حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ 1 پیج ہمیشہ عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. اب آگے چلیں. اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ عمران خان کی سوچ میں یہ ہے کہ رول آف لا اور جو انجینئرنگ ہوتی ہے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے معاملات, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ہو, جیسے ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے ساری بات بتائی. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ماحول چاہیے, ہمیں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ چاہیے. اب وہ ریزسٹنس کی سیاست کر رہا ہے, وہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک سٹریس لیول کریٹ رہے گا. دیکھیں اس سے ہوگا کیا, میں بات مکمل کر رہا ہوں, وقت کم ہے, آپ نے کہا ریزسٹنس کی سیاست کریں, لیکن ہم نے دیکھا جب بھی سیاستدان اپوزیشن میں جاتے ہیں تو مزاحمت کی سیاست ہی کرتے ہیں اور پھر ہی اس کے بعد انہیں اقتدار نصیب ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب خان صاحب کس پٹری پر اور کس ڈگر پر چلیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। दिन ब दिन हुकूमत मजबूत से मजबूत तर और अपोजिशन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, लेकिन हमारे पैनल का ये मानना है कि अपोजिशन को स्पेस दिए बगैर या बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके मामलात नहीं चलाए जा सकते। तो फिर आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, अपोजिशन को स्पेस भी देनी है और मुल्क भी चलाना है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैं तो आपने जो कुछ कहा है मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ कि ना हुकूमत मजबूत तर हो रही है और ना अपोजिशन कमज़ोर तर हो रही है। अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर साहब ने जो बात की है कि अगर पाकिस्तान को आपने आगे की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम से हमकिनार करना है, तो आइने पाकिस्तान की तरफ लौटे, ना कि चोर दरवाज़ों का सहारा लें। चोर दरवाज़ों का सहारा लेकर पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में क्या रास्ता है? दो ही रास्ते हैं, एक तो आइन पे सही स्पिरिट पे चलें और जो आइन की सही स्पिरिट को वायलेट करता है उसको फारिग करें। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके अंदर हम आहंगी पैदा करें और पॉलिटिकल फोर्सेस को अपोजिशन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़दीक ये सब सज़ाएँ ख़त्म हो जानी चाहिए और एक फेयर फ्री इलेक्शन अगर आप कराएंगे तभी जाके पाकिस्तान का काम बेहतर हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल फोर्सेस में हम आएंगे, ये तो दीवाने का ख्वाब लग रहा है रसूल बख्री साहब, क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तानी सियासत में? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन यह है कि नीयत साफ़ हो, दिल साफ़ हो और दिमाग और फ़िक्र और अपने ख़यालात पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत की बका के साथ वाबस्ता हूँ। लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि जो यहाँ पे हुक्मरान टोले यहाँ पे आते रहे हैं, जाते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, बारियाँ बारियाँ, उनकी जायदादें अगर वो पाकिस्तान में दिल रखते हैं, जायदादें बाहर क्यों हैं? सरमाया कारी बाहर क्यों है? वक्त बहुत कम है, खाजा साहब में क्यों है? वन लाइनर कंक्लूजन। देखें जी, नफरत की, झूठ की, जुल्म की और नाइंसाफ़ी की सियासत को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, इलेक्शन कमीशन बदला जाए, जो अपोजिशन है उसको साथ बिठाया जाए, ये गिरफ्तारियां ख़त्म की जाएं और नया इलेक्शन अनाउंस किया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।